Assalamu alaikum and good morning. This is Sayyida Neelam Arif, Campus Principal of Kalma Chowk branch. I welcome you all at this motivational session of Sir Ejaz. आप लोगों ने आगे जाके नस्ल बनानी है, आप लोगों ने जाके, मगर वो अब तब बनाएंगे जब आपको अपनी हर डिसीजन पे यकीन होगा। हमारी जो छोटी बहनें हैं, जो हमारी टीचर्स हैं, उनको इस मुआशरे में ये बताया गया कि आप सेकंड सिटीज़न हो। चाहे आप जितनी मर्जी एजुकेटेड हैं, आप चाहे जितनी मर्जी टैलेंटेड हैं, मगर आपने अपनी आवाज़ रेज़ नहीं करनी, आपने अपने मौक़िफ़ को बयान नहीं करना। आपका यहाँ पे जो मुआशरे में जो हमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया है वो बड़ा डिफरेंट है और इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं पूरी दुनिया देखता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आपके बाल गिरते हैं, अगर आपको पसंद या नापसंद की मुश्किल होती है, अगर आपको लोग कोनियाँ चुभोते हैं, अगर आपकी फ्रेंड्स आपकी इज्जत नहीं करती, तो इसका मतलब है कि योर ऑरा इज़ ब्रोकन। आपका ऑरा क्या है? कितने लोगों को पता है ऑरा के बारे में? यहाँ पे किसी को? कोई मुझे बताइएगा। अरे कितने पल मैं आपको बताता हूँ आपका ऑरा क्या है। आपकी ज़िंदगी में जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपकी ऑरा की वजह से करते हैं। आपकी शक्ल में जाज़िबियत, अट्रैक्शन पैदा होती है तो आपके ऑरा की वजह से होती है। लोग आपको वेलकम करते हैं तो आपके ऑरा की वजह से करते हैं। अगर आपके फाइनेंस ठीक है तो आपके ऑरा की वजह से है। अगर आपका अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो ऑरा की वजह से है। तो ऑरा इज़ योर मेन इम्यून सिस्टम। अब 12 साल तक कोई बच्चा अपना ऑरा नहीं बनाता, तो अगर वो पेरेंट है या टीचर है या दोस्त है तो वो उनकी ऑरा के ऊपर उनकी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी लेगा वो बच्चा। तो आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आप समझते हैं कि मैं कोशिश भी कर रही हूँ, मैं उसके लिए पढ़ भी रही हूँ। अक्सर मेरी बहनें होती हैं, उनको लोग रिश्ता देखने के लिए आते हैं, वो बड़ी खूबसूरत होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी होती है, मगर वो रिजेक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये लफ्ज़ जो है ना हमारी बच्चियों के सर पे थोप दिया गया है। मेरा ख्याल है कि लड़कियों को हक होना चाहिए सेलेक्ट करने का, क्योंकि उन्होंने ख़ानदान चलाना है। एक औरत जब माँ के मरहले से बनती है तो इंसानियत के हर लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाती है, और वो अगर वो टीचर भी हो या अगर वो स्टूडेंट भी हो तो कोई मर्द कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक है खूबसूरती और एक है अट्रैक्शन। तो ज़रूरी नहीं है कि जो खूबसूरत हो वो अट्रैक्टिव भी हो, और ज़रूरी नहीं है जो अट्रैक्टिव है वो खूबसूरत भी हो। ये आपके अंदर की एनर्जीज़ हैं जो सब लोगों को ये बताती हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास जब लोग आते थे तो जो उनको नहीं भी मानते थे वो भी खामोशी से उनकी बात सुनते थे। अब मैं आपको मुख्तसरन सब बच्चों को ये बता रहा हूँ कि ऑरा बेसिकली होता क्या। हमारे जिस्म के 7 एनर्जी चैनल्स हैं, जिसमें एक रेड होता है जिसको हम रूट कहते हैं, वो आपका डिसिप्लिन बनाता है, आपकी मैनेजमेंट की एनर्जी देता है। उसके ऊपर ऑरेंज कलर है जो आपकी फेमिनिज्म को या आपकी मैनहुड को बेहतर करता है, आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशन ठीक करता है। फिर एक येलो है जो आपके फाइनेंस, आपके मौके, आपकी तमाम चीज़ों को बेहतर करता है। फिर एक ग्रीन है मेरे आका करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो आपके अंदर अगर कम है तो लोग आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे, आप मोहब्बत की सही तरह से अक्कासी नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद एक थ्रोट है, ये टीचर्स के लिए और माओं के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि थ्रोट चक्र अगर आपका खुला है तो हर बंदा आपकी बात को सुनेगा, उसको ताज़ीम देगा, उसकी मतलब बड़ी स्टोरीज़ है। सबसे बड़ी स्टोरी तो मेरा ये छोटा प्यारा सा भाई बैठा हुआ है, आज से साल पहले इसको गुस्सा बहुत आता था, मैंने कहा आप ती तो करेगा तो अल्लाह ने, ये आप बताएंगे। फिर उसके बाद एक थर्ड आई है, ख़वातीन की थर्ड आई खुलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माशरे में उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा नहीं होता लोगों के साथ, इतना अट्रैक्शन हम करने देते नहीं उनको, तो उनकी पहचान भी ज़रा आगे पीछे होती। तो अगर उसका थर्ड आई खुला है तो उसको पता है कि ये जो बंदा मुझे बाजी बाजी कह रहा है या माँ जी कह रहा है या मैडम कह रहा है, मगर इसकी आंखें तो कुछ और कह रही हैं, इसकी एनर्जी तो कुछ और कह रही है, इसके ख्यालात क्या कर रहे हैं। आपने अपनी बच्चियों को बताना है कि हर कोई बंदा जो लफ्ज़ मुंह से निकालता है इट्स नॉट मीन कि वो इसको ऑन भी करता हो। तो वो थर्ड आई अगर आपकी खुली है ना तो आप कम से कम हर बंदे को एक सींग से नहीं मारते, फिर आपको पता है कि इसकी इज्जत करनी है और इससे अपना बचाव करना। फिर एक डिवाइन है, ये पर्पल कलर का होता है, अगर आपका ये कमज़ोर हो तो वसवसे आते हैं, आपकी दुआओं में ना शिद्दत नहीं रहती, आप जो मांगते हैं वो ऊपर नहीं जा पाता, आपकी दुआएं सिर्फ एक मिन मिन या अल्फाज बन जाते हैं।
تو جیسے جیسے آپ کا ڈیوائن کنیکشن سٹرونگ ہوتا ہے وسوسے کم آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن سٹرونگ سے سٹرونگ ہوتا جاتا ہے. اور جب اللہ سے آپ کا کنیکشن سٹرونگ ہو جائے تو پھر پوری کائنات کے ساتھ آپ کا کنیکشن سٹرونگ ہو جاتا ہے. تو یہ ہوا اورا. ہم پوری دنیا میں جی 2 لوگ ہیں جو اورا کو دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھ سے, پھر سجیسٹ کر سکتے ہیں, پھر ان کو ہیل بھی کر سکتے ہیں. میں باقی اکثر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ باقی سارے ملک والے مجھے ٹکٹ بھیجتے ہیں, میرے لیے ریزیڈنس کرتے ہیں, لیموجین تک منگواتے ہیں. مجھے بنگلہ دیش کی جو پرائم منسٹر بھی جو بیچاری پریشان ہے, وہ یہ کہتی تھی مجھ کہ مسٹر اعجاز اگر آپ بنگلہ دیش میں ہوتے تو ہم آپ کو نوبل پرائز تو ضرور دیتے. میں نے کہا مجھے اپنے ملک میں آدھے لوگ جانتے بھی نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ اس کی تقسیم صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ برکت ڈالتا ہے. ہر ایبلٹی آپ کے لیے نہیں ہوتی, نہ آپ کی خوبصورتی, نہ آپ کی آواز, نہ آپ کی جاذبیت, نہ آپ کی میچورٹی, یہ سب دوسروں کے لیے ہوتی ہے. تو جس کو آپ اس کا حصہ دیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اس کو بڑھاتا رہے گا. تو ہم زیادہ بات نہیں کرتے, ہم کویسچنز لیتے ہیں تاکہ میرا بھی کوئی بھلا ہو. میری اللہ تعالیٰ نے جو نوکری لگائی وہ لگی رہے. تو کوئی بھی کویسچن آپ بالکل دل کھول کے آپ کر سکتے ہیں. اسٹارٹنگ فرام یو میم. For women, it is more important to have that, to know their aura. جی So can you suggest us some good steps? How can we go for it? دیکھیں, سب سے پہلے تو جو سب سے ضروری کام ہے آپ کے اورے میں, آپ جو یہ آپ کی توسط میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ جو تھاٹ کو سوچتے نہیں ہیں نا, وہ صرف اور صرف ایک مت ہے, ایک فوگ ہے. جب آپ اس کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا اس خیال کو, تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے خیال. اس خیال کو آپ اپنی باڈی کو دے دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میٹھے کے بارے میں سوچتے ہیں تو منہ میں پانی آ جاتا ہے, غصے میں سوچتے ہیں تو ہر تھاٹ آپ کی باڈی سب سے پہلے لیتی ہے. اچھا, آپ کی جو باڈی ہے یہ گونگی بھی ہے, یہ بہری بھی ہے, اور یہ اندھی بھی ہے. جو آپ کا مائنڈ انجیکٹ کرے گا آپ کی باڈی اپون اس پہ کام کرے گی. تو اگر آپ سٹریس پہ, غصے میں اپنا کوئی بھی خیال انجیکٹ کرتے ہیں تو آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کی دن میں ہزاروں لاکھوں سیلز کریٹ ہوتے ہیں اور کچھ ڈیمیج ہوتے ہیں. تو جو سٹریس میں آپ اپنے سیلز بنا لیں گی تو وہ ساتھ ساتھ چلیں گی, تو آپ کی ایجنگ جو ہوتی ہے, آپ کے بال جو گرتے ہیں, آپ کے جسم پہ نیلے نشان بنتے ہیں. اگر آپ کو بلیک میجک اینٹیٹی نہیں ہے اور ایول اینٹیٹی ہے تو اس سے آپ کے سیل اتنے ڈیمیج ہو جائیں گے کہ آپ اپنی عمر سے 10 سال بڑی ہو جائیں گی, تھکاوٹ ہوگی, لتھارجک فیل کرتے ہیں. اس کا نقصان ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بغیر کسی وجہ سے آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے ہسبینڈ جو ہیں, اگر ان میں آپ کو فیمنزم کی انرجی نہیں فیل ہوتی تو وہ آپ سے نا بڑے عجیب سے دور ہو جاتے ہیں. تو آپ کے اورے کو سٹرونگ کرنے کا سب سے پہلے جو ایک کام ہے, ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں یہاں پہ ایک ہی مرتبہ فکر کے, کوئی اور ریلیجن والے ہیں یہاں پہ, جو کرسچن, اچھا میں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا دیکھیں, آپ چرچ چلے جائیں, آپ مسجد چلے جائیں, آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کا بیلیو ہے. اچھا, جو مین تھنگ میرے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ آپ کی بیلیو کا ہے کہ آپ کے فیتھ اور آپ کے بیلیو کے درمیان فاصلہ نہیں ہونے چاہیے. میں اکثر ابھی ایک سوال کر کے آؤں تک کسی نے پوچھا تھا, وہ آپ کے حوالے سے بھی کہہ دیتا ہوں. بلال کتب صاحب نے مجھ سے ایک سوال پوچھا کہ ہمارے معاشرے میں جو پسند کی شادیاں ہیں, پیرنٹس جو ہے نا وہ اس کو الاؤ کیوں نہیں کرتے. اب اس کے 2 جواب تھے. ایک تو میں وہ بات کرتا جس سے سب کو خوشی ہوتی, جو سارے مولوی کرتے ہیں, مگر ہمارے بابا جی کہتے ہوتے ہیں کہ یا آپ متاثر کریں گے یا آپ مستفید کریں گے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مستفید کروں. تو بابا جی فرماتے تھے کہ یا آپ کسی کو متاثر کر سکتے ہیں یا آپ ان کو مستفید کر سکتے ہیں. تو جو سوال مجھ سے پوچھا گیا کہ ہمارے پیرنٹس کیوں نہیں مانتے پسند کی شادیوں کو, اتنے خلاف کیوں ہے, تو میں کہتا ہوں نہیں, ایسے سب پیرنٹس نہیں کرتے. جو پیرنٹ کنفیوز ہیں وہ کریں گے ایسا. وہ کنفیوز ہیں اپنے بارے میں, وہ کنفیوز ہیں اپنی تربیت کے بارے میں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کنفیوز ہیں, ہماری تربیت بھی کنفیوز ہے, تو میرا بچہ صحیح فیصلہ کیسے کر سکتا ہے. وہ کیسے, وہ کیونکہ میری تربیت پہ اس کو یقین نہیں ہے. آپ یقین کریں اس معاشرے پہ, اگر پیرنٹس اپنے آپ پہ یقین کریں, اپنی بیٹیوں پہ یقین کریں, یہ کبھی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے, کبھی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے. زندگی گزارنا ان کا حق ہے, زندہ انہوں نے رہنا, یہ ہم سے زیادہ برینی ہے. تو جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن استوار کرتے ہیں نا, ویسے ویسے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہربانیاں کرتا ہے. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا, اکثر میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن جا رہے تھے تو ایک بندہ ان کو ملا, اس نے صرف ایک چادر لپیٹی ہوئی تھی, اور اس نے کہا جی کہ اللہ سے پوچھے میرا حصہ کدھر ہے, مجھے کب ملے گا. وہ تھوڑے سے آگے گئے تو ایک اور صاحب مل گئے.
انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا موسیٰ مجھے اتنا دے دیا, میں بانٹ بانٹ کے تھک گیا ہوں, میرا رزق ہی کم کر دیں. دونوں کے سوال لیے, مختصراً واپس آئے. تو پہلے وہ جو جس کو کہہ رہے تھے کہ میرا حصہ کم کر دے, اس نے کہا کہ شکر جو ہے نا تو بہت ادا کرتا ہے, تو تیرا حصہ کم نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا میں شکر کیوں نہ کروں, مجھے نظر آتا ہے, میں کھا سکتا ہوں, میں بول سکتا ہوں, میں چل سکتا ہوں, میرے سر پہ بال ہے, میری اولاد ہے, میں شکر کیوں نہ ادا کروں, وہ بھی اس اللہ کا. اور وہ روتا روتا چلا گیا. وہ جو دوسرے صاحب آئے ان کے پاس, اس نے کہا کیا بتایا اللہ نے؟ اس نے کہا شکر ادا کرو. اس نے کہا صرف اس دو تھی کہ میں یا چادر کی شکر ادا کروں, نہیں میں کرتا, تو وہ بھی اڑ گئی. بات یہ ہے کہ میں نے ایک میڈم کے سوال کا جواب ہے کہ اورا کیسے ہیل کیا جا سکتا ہے یا اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے. آپ کی شکر گزاری سے بڑا کوئی میتھڈ ہی نہیں ہے. میں اس کا خود آپ کو بتا رہا ہوں. میں لاسٹ ٹائم پاکستان آیا تھا, مجھے ایک بیماری ہو گئی تھی جس کو سلیپ ایپنیا کہتے ہیں. UK چلا گیا, میں وہاں پہ رہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کو مشین لگے گی, آپ نہیں ٹھیک ہو سکتے. میں نے کہا میں سارا دن لوگوں کو یہی سر پھاڑتا ہوں, خود میں کتنا اس پہ یقین کرتا ہوں. آپ یقین کریں, مجھے میرے اللہ کی عزت کی قسم, میں نے زیادہ نہیں, صرف میرا خیال ہے 62-63 دن اپنے آپ کو صرف گریٹیٹیوڈ میں رکھا. صرف اگر کسی نے کی فوتگی ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ شکر ہے فلاں مر گیا, فلاں تو زندہ, کوئی نقصان ہو گیا تو میں کہتا ہوں یا اللہ شکر ہے ٹانگ تو سلامت ہے. اگر بیماری لگ گئی تو اس گریٹیٹیوڈ کی حالت نے یہ کیا کہ میرے سارے سیلف ریپلیس ہو گئے, اور اب مجھے وہ سلیپ ایپنیا پرابلم نہیں ہے. میرے اللہ نے کیا. آپ اگر گریٹیٹیوڈ میں رہتے ہیں, آپ شکایت نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ نے یقین کریں یہاں کے یوتھ کو اتنی خوبصورتی دی ہوئی ہے کہ آپ کا اورا خود بخود ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے گریٹیٹیوڈ سے. دوسرا نیچر کے ساتھ. اور جو سورہ رحمان سننے والے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ کلام ہے, وہ بائبل میں بھی ہے, وہ تورات میں بھی ہے, وہ انجیل میں بھی ہے, اور وہ قرآن میں بھی ہے. تو آپ جو سورہ رحمان خاص کر قاری باسط کی آواز سے اگر آپ ان کو سنتے ہیں رات کو سونے سے پہلے, تو اس کی ایک ایسی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے جو آپ کی سراؤنڈنگ میں ہر چیز کو ریپیئر کر دیتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. جو ڈسیبل بچے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کا اورا ریپیئر ہوتا ہے. جو بزرگ ہوتے ہیں 70-80 سال کے, ان کی بات سننے سے بھی اورا ریپیئر ہوتا ہے. اور سب سے پیارا اورا ریپیئر ہوتا ہے جب آپ اپنی کسی فرینڈ یا اپنی ٹیچر کی بغیر خوشامد کیے دل سے تعریف کریں, تو ان کا بھی اورا ریپیئر ہوگا اور آپ کا بھی اورا ریپیئر رہے گا. آپ 2 منٹ کے لیے بھول جائیں کہ یہ جو ہے نا اس میں ٹیچر بھی ہیں, اس میں آنرز بھی ہیں. آپ سمجھ لیں کہ اوپر صرف اللہ اور نیچے آپ ہے, اور آپ اس وقت اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہمیں ایک دوسرے کو ان کی بات بتانے کا. تو آپ 2 منٹ کے لیے ان تمام جو ہے نا وہ ریسٹرکشن سے باہر آ جائیں. دل میں کوئی بھی بات ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں. جی when you meet somebody or there is someone who's in your life, لیکن آپ اسے نیگیٹیوٹی اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا کنیکشن بلڈ نہیں ہو رہا تھا, تو اٹ از اٹ لائک سم تھنگ لائک ڈیو ٹو دا اورا, اور اس نیگیٹیوٹی کو کیا ہاؤ ٹو ریئیکٹ, بندہ ہے زندگی میں کیا کرے؟ آپ سمجھ لیں عزیر اپنے آفس میں بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے, اور ایک سیلز مین یا سیلز وومن آئی, بڑے خوبصورت کپڑے پہن کے, بڑے اچھی پرفیومز لگا کے, شنال لگایا ہوا اس نے, یہ وہ. تو یہ جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھے گا یا بیٹھے گی نا, تو سب سے پہلے جو چیز انٹریکٹ کرے گی اس کے ساتھ وہ اس کا اورا ہے. تو اس کے پینیل گلینڈ سسٹم میں ریکارڈنگ آ جائیں گے کہ سم تھنگ از رانگ ود دیٹ گائے, تو اس کی شیلڈ آن ہو جائے گی. وہ جو آپ کو چپتے ہیں وہ آپ کی شیلڈ ہے جو آن ہو جاتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ رحمت کی طرح ہوتے ہیں, جب آپ ان کے قریب جاتے ہیں نا تو آپ کو سکون آنا شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں 2 چیزیں ہیں, ایک خوبصورتی ہے, ایک بدصورتی ہے, ایک خوشبو ہے, ایک بدبو ہے. تو کچھ لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آپ کو خوشبو کا احساس ہوتا ہے, اندرونی خوشبو کا. آپ ان کے پاس جاتے ہیں, کچھ لوگ آپ کے بدبو کا احساس دلاتے ہیں, کونیاں چھپتے ہیں. تو یہ آپ کے اندر کا جو سسٹم, کیونکہ آپ اپنے شکل بدل سکتے ہیں, آپ اپنے رویے بدل سکتے ہیں, آپ اپنے اورے کی ریڈیشن نہیں بدل کر سکتے. تو یہ میرے اللہ تعالیٰ نے ان بلٹ آپ کے اندر پیدا کیا کہ آپ اس کو ریڈ کریں گے اور اس کے اوپر آپ اپنے آپ کو سیکیور کریں گے. تو یہ دس از اے ویری گڈ سائن اف یو فیلنگ دیٹ. سر ابھی آپ نے پرپل اورا کے بارے میں بتایا کہ وہ وسوسوں کی وجہ سے آپ کا جو کراؤن ہے, اس آپ کے تمام جو آپ کے چینل ہیں جو نظر نہیں آتے. اچھا ساری دنیا اس کو مانتی ہے, ہر مذہب, کوئی اس کو چی کہتا ہے جاپانیز میں, ہندو میں اس کو سنسکرت میں چکرا کہتے ہیں, ہم ان کو لطائف کہتے ہیں. جو امریکنز ہیں یا جو برٹشیر ہیں جو آپ سے میں پڑھاتا ہوں وہاں پہ انرجی پوائنٹس کہتے ہیں. ان سب کے الگ کلر ہیں. ریڈ کسی اور چیز کے لیے ہے, اپنا یلو فائنانس کے لیے ہے, اورنج فیمنزم اٹریکشن کے لیے ہے, پھر گرین محبت کے لیے. تو وہ جو پرپل ہے نا وہ جو آپ کا کنیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے.
تو اگر وہ آپ کا ڈیوائن کنیکشن، آپ کا گراؤنڈ کا اسٹرانگ ہے تو وسوسے نہیں آئیں گے. پھر آپ کے پاس الہام آئیں گے. الہام کیا ہوتا ہے یہ آپ کا سمجھنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں بیٹھا ہوں اور سامنے ایک سیکیورٹی گارڈ ہے اور مجھے آواز آئے کہ اس کو پیسے دے دو، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، الہام ہے میرے اللہ نے کیا، مگر اس کے بعد ساتھ یہ خیال آ جائے گا کہ یہ ناراض نہ ہو جائے، یہ لڑ نہ پڑے. آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی کہ مخلوق ناراض ہوتی ہے. آپ کو خالق نے ای میل کر دی نا، آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا اسی وقت یہ عمل کرنا. اور جیسے جیسے آپ الہام پہ عمل کرتے ہیں آپ صراط مستقیم کی طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز آپ، مگر وہ جو 7 یا 3 یا 4 سیکنڈ کے بعد جو ایک پولوٹیڈ کرنے کے لیے خیال آ جاتا ہے وہ اباب ہے، وہ شیطان ڈالتا ہے. میں آپ کو اپنی کہانی بتاتا ہوں. میں چلا گیا، یہاں پہ آتا ہوں تو پاکستان تو مزار، کیونکہ جس نے اللہ کا ذکر بلند کیا اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا. تو ہم چلے گئے ایک جگہ پہ دعا کرنے. واپس آئے تو ایک بڑی اچھی خاتون بے زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے انہیں کہا ہم جب جاتے ہیں تو ساتھ جیسے بھائی ہوتے ہیں، 2-3 گاڑیاں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا روکو. تو میں نے نہیں پرواہ کی کہ میں کسی خاتون کے پاس جا کے بات کر رہا ہوں. یہاں پہ یہ بھی بڑی کباہت ہے نا، جوتی اتار لیتی ہے، پاکستان ہے آپ ویسے. تو میں نے نہیں بیٹھا، میں نے اسے پوچھا بہن کیا مسئلہ. اس نے کہا جی میں سفید پوش ہوں، میں یہاں ہی ہوں اکھاڑا سے، فیملی میری جو ہے نا بچھڑ گئی ہے، میرا موبائل بھی کھو گیا، میرے پیسے بھی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا یہاں پہ، میں جانتی نہیں ہوں. میں نے کوئی نمبر یاد ہے آپ کو؟ اس نے کہا جی. اس نمبر پہ فون کیا 10 منٹ بعد. اگر میں وہاں پہ وہ الہام ہوتا اور میں وہاں پہ نہ رکتا، میرے اللہ نے اس کی مدد تو کر لینی تھی، مگر میں کیوں ڈروں کہ میری مخلوق مجھے خالق نے کہہ دیا مخلوق کی مدد کرو. تو جو مخلوق کی مدد کا آپ کو انڈیکیشن آئے گی نا، آپ نے اس کو کبھی پلیز رد نہیں کرنا. یہ نہیں سوچنا کہ کیونکہ خالق نے آپ کو کہہ دیا نا کہ میری مخلوق کی مدد کرو تو وہ الہام ہے. جو اس کے بعد خیال آیا کہ نہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، میرے پاس یہ جو پیسے ہیں یہ میں نے آگے ہو جائیں، آپ نے دیے ہوئے میں سے دینا ہے. آپ کے پاس خوبصورتی ہے، شکل ہے، ایجوکیشن ہے، وقار ہے، دبدبہ ہے، جو بھی آپ کے پاس اللہ کا ہے، آپ کے پاس سوائے آپ کی نیت کے اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو جب وہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے دیے ہوئے میں سے دو نا، تو اس کا مطلب ہے آپ کو ریوارڈڈ کرنا چاہتا ہے کسی بڑی چیز پہ. اور اگر آپ نے وہ مان لیا تو سمجھ لیں آپ کے راستے کھول گئے. سو نائس آف یو جی، سو نائس آف یو. اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں رکھے جی. Sir, it's not more like question. Actually, I am asking for the solution. جیسے آپ نے ہمیں بہت اچھا بتایا ہے کہ ہم گریٹیٹیوڈ کا ایلیمنٹ اپنی لائف میں زیادہ کریں تو ہماری نگیٹیوٹی بہت اوور کم ہو سکتی ہے. بٹ واٹ اباؤٹ دا پیپل دوز ہو آر ریلیٹڈ ود یو، اور آپ کا موسٹ آف دا ٹائم ان کے ساتھ گزرتا ہے اور ان کو نیگیٹیو انٹیوشنز اور یہ بہت اچھا کویسچن ہے، پہلے کلیپ کرتے ہیں ان کے لیے. یہ اتنا $1 ملین کویسچن ہے کہ آپ تو پازیٹیو ہیں، مگر جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو تو دیکھیں. آپ کا جب بھی ہائر سیلف آئے گا، آپ کی فریکوینسی ہائر چلی جائے گی، تو سب سے پہلے جیلس وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے قریب ہے، چاہے آپ کی بہنیں ہیں، چاہے آپ کی فرینڈ ہے، چاہے آپ کے کلیگ ہے، وہ آپ سے جیلس ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا وہ جیلس کیوں ہو گئے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ازیوم کرتے ہیں کہ آپ سے بہت کم ہیں، وہ بونے ہیں، اور آپ کی جو ہائر سیلف ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تو وہ آپ کو تنگ کریں گے. اس کے لیے بڑا آسان کلیہ میرے بابا جی نے بتایا مجھے. آپ میں سے ہر بندہ یہ ازیوم کر لے کہ آپ ایک زو کے یا چڑیا گھر کے مینیجر ہیں، اور آپ کے آس پاس جو بھی ہے، سوری پارڈن مائی لینگویج، جتنے بھی لوگ ہیں وہ جانور ہیں. آپ کی ڈیوٹی لگی ہے ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ، مگر کس طرح رہیں گے آپ رہیں گے اس طرح کہ مثال کے طور پہ میں سانپ کے ساتھ میری ڈیوٹی ہے، تو میں نے اس کو ڈسوانا نہیں اپنا آپ، میں نے دور سے اس کو کھانا دینا. شیر ہے 16 فٹ کے فاصلے پہ اس کو کھانا دینا. بلی ہے اس کو پیار بھی کرنا، اس کو دودھ بھی پلانا، بیکاز شی از ہارمفل. اس کے بعد لگڑ بگڑ ہے. تو جو ان کی آپ نے اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے، کیونکہ آپ کو، میں آج آپ کو ایک بڑا آپ کے توسط سے ایک سیکرٹ بتاتا ہوں. یہ بات شاید آپ کو کسی اور نے آج تک نہیں بتائی ہوگی. جانوروں کے اندر امر ربی نہیں ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ نے اس بات کو سن لیں، کام آئی تو رکھ لیجئے گا، نہیں تو بن میں پھینک کے چلے جائیں. مگر یہ میرا زندگی کا تجوڑ ہے جو میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں. پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں خیال ہے کہ بتا دو، تو لیٹس گو. جانوروں کے اندر جو ہے وہ ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، مگر آپ لوگوں کے اندر آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے، امر ربی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے آپ کے اندر، اور جو لوگ آپ زندگی گزار رہے ہو تو آپ کے ذریعے میرا اللہ تعالیٰ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے آپ کے ذریعے وہ زندگی، آپ کے ذریعے میرا اللہ تعالیٰ، کیونکہ امر ربی اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو جب ہم کسی بندے کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں تو ہم اس کے کریکٹر سے، اس سے شکل سے نہیں کرتے،
ہم اس کے اندر کا جو اللہ اس کے ساتھ کرتے ہیں. تو اگر کسی نے آپ کوئی برائی کی ہو اور آپ اس کے اندر کے اللہ کو ایز کر دے تو وہ بادشاہ آپ کو کتنا بڑا ایز کرے گا. آپ نے یہ سمجھنا یہ کچھ امتحان ہے اور کچھ آپ کے انعامات ہیں. جو امتحان ہے ہم نے اس کو پاس کرنا ہے ٹاکسک لوگوں کو, اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ہمیں انعام کی شکل میں ایسے لوگ دے گا جو آپ سے بہت محبت کریں گے. مگر ان کا پاس, آپ نے بیماری سے نفرت جو ہے نا کرنی ہے, آپ نے بیمار سے نفرت نہیں کرنی. کوئی ٹاکسک ہوگا, کوئی جیلس ہے, کسی کو ڈس آرڈر ہے, تو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. آپ نے اس امتحان کو پاس کر کے اللہ تعالیٰ کی سیڑھی پہ جانا. سونا سے تھینک یو. اور کوئی بڑا بچہ ہے؟ یس, The principal of the campus اور آپ زو مینیجر. بالکل, اور چونکہ نہیں الحمد للہ I have a very good staff, الحمد للہ, اور بہت اچھے ہیں سب, لیکن ہر چیلنج آتا ہے سب کو اپنے اپنے کلاس روم میں. کبھی بھی کوئی, جیسے آپ کے اپنی سکی اولاد ایک جیسی نہیں ہوتی, تو اسٹوڈنٹس تو کبھی بھی نہیں ایک زیادہ نمبر آف جو ہے ہیومن ہوتے ہیں, ان سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. تو کین یو ایڈوائز اس اور سجیسٹ اس کہ آپ کا اورا کیسے ہیلپ کر سکتا ہے آپ کو ٹورڈز یور اسٹوڈنٹس؟ ایز اے پرنسپل آپ کا اورا اور ہونا چاہیے, ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کا اورا اور ہونا چاہیے, اور ایز اے کولیگ, ایز اے ٹیچر آپ کا اورا ہونا چاہیے. میرا خیال ہے جو ٹیچر میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ مینجمنٹ ہے. وہ ایک ایسے, میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتا ہوں کہ اچھا استاد وہ نہیں ہوتا جو اچھے شاگرد بنائے. اس کو یاد رکھیے, اس جملے کو. اچھا استاد کبھی اچھا نہیں ہوتا جو اچھے شاگرد بنائے. اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اچھے استاد پیدا کرے. ٹھیک ہے, تو جو ٹیچر ہے وہ اپنی طرح کا نا ایک ریپلیکا بنانے کی کوشش کرے, بلکہ اپنے سے بہتر. اکثر کیا ہوتا ہے کہ بچے کوئی سوال پوچھتے ہیں اور کسی ٹیچر کو اس وقت ذہنی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے, وہ خیال ایسا ہوتا ہے اس کے ذہن میں نہیں ہوتا, تو وہ اس کو انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم عقل کل ہے. عقل کل کوئی بھی نہیں ہے. اب مجھ سے آپ پوچھیں گی نا کہ نیل پالش کیسے لگاتے ہیں, بھائی مجھے نہیں پتا. مجھے پوچھتے ہیں واٹس ایپ میسج کیسے کرتے ہیں, میں اپنے بچوں سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ کیسے کرتے ہیں. اب ہم ہر چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی, تو ہم جس چیز میں اچھے ہیں اس میں اچھے ہیں, جس چیز میں نہیں اچھے وہ دوسرا ہم سے اچھا. آپ کا اورا دوسرے لوگوں کے ساتھ تب تک ہوگا جب تک آپ کو ببل بنانا آئے گا. میرے پاس جو آتے ہیں پیشنٹ, اس میں سے 90% لوگ ایسے ہیں جن کو ایول آئیڈینٹی نظر لگی ہوئی ہے. اچھا, یہ نظر ایک ایسی چیز ہے, آپ صحیح بخاری اٹھا لیں, آپ تفسیر اٹھا لیں, اس پہ نظر کا بار بار ذکر کیا گیا, اور سائنٹیفک پروو ہے. میں تو اس پہ کام کرتا ہوں ایز اے سائنس. میں تو پڑھاتا ہوں وہاں پہ یو کے میں بھی بچوں کو کہ ایول آئیڈینٹی ہوتی کیا ہے, کس طرح ریڈیشن نکلتی ہے, کس طرح آنکھ سے آپ کے اورے پہ گرتی ہے, کون سے کلر جلتے ہیں, کس کلر کیوں آپ کے اندر وہ ٹاکسک بنتا ہے کسی کے لیے, اور کیوں آپ پھینکتے ہیں, اور کتنا اس کی زندگی. آپ یقین کریں کہ یہاں پہ جو 92 لوگ ہیں پاکستان میں اسپیشلی, میں ابھی کونیا گیا, پھر سائپرس گیا, پھر اس کے بعد میں گریس گیا, پھر دبئی سیشنز دیے, پھر پاکستان آیا. تو ساری بات ہے, میرے پاس یہ ساری دنیا کا ڈیٹا ہوتا ہے کہ کس کی نظر کیا. پاکستان میں نظر بہت زیادہ لگتی ہے, نظر ایک دوسرے کی اسپیشلی. اچھا, ایک چیز آپ یاد رکھیے گا آج بڑا اچھا اس بات پہ, کہ مرد کو عورت کی نظر نہیں لگے گی, اور عورت کو کبھی مرد کی نظر نہیں لگے گی. کیونکہ ایک عورت کیوں چاہیے گی کہ وہ میرے مسلز ہوں, میری داڑھی ہو, میری آواز بھاری ہو, یا کوئی مرد کیوں چاہے گا کہ وہ مسکارا لگائے یا لپسٹک لگا کے اس کا فگر ایسا نظر آئے, کیوں, کون چاہے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ عورت ہی عورت کو فیسینیٹ کرتی ہے اور مرد مرد کو فیسینیٹ کرتا ہے. تو آپ لوگوں کے جو اپنے جینڈر ہے نا, وہی ایک دوسرے کو کر دے. اس کو کسی بیچارے کسی اور کو نہ کیا کہ مجھے فلاں بابو غفور درجی کی نظر لگی ہے. غفور درجی کی نہیں لگی, آپ کو اپنی غفورہ کی لگی ہوگی. آپ کی نظر جب لگتی ہے, یہ سمجھنا, اس کی اویئرنیس نہیں ہے ہمارے بچوں کو. کیونکہ یہاں پہ کسی بابا کے پاس چلے جائے, وہ ڈائریکٹ کہہ دیتا ہے جی جادو ہے. آپ اسے پوچھیں جادو ہے کیا, اس کی فریکوینسی کیا ہے, کس ہرٹز پہ کام کرتی ہے, نظر کیا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ 11 آیتیں پڑھو اور یہ وظیفہ کرو. میں اکثر ان کے کہتا ہوں کہ جو آپ وظائف پڑھتے ہو نا, وہ میرے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونے چاہیے. کسی غرض کے لیے پڑھیں گے نا تو وہ غرض آپ کا اللہ ہو جائے گا. میرا اللہ تعالیٰ کہتا جو ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں, مجھے کیا پڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ بندش بھی ڈالتا ہے, مشکلیں بھی ڈالتا ہے. ہم اس پہ کبھی بات کریں گے کہ ہماری بندشیں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی, وہ ہماری اپنی طرف سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تم پہ عذاب دوں, تم شکر گزار ہو جاؤ اور ایمان لے آؤ. سمپل.
تو یہ جو ہماری پرابلمز ہوتی ہیں یہ ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہے. خواتین کی جب نظر لگتی ہے تو ان کے بال گرتے ہیں, ان کے منتھلی ڈیٹس آگے پیچھے سائیکل خراب ہو جاتے ہیں, ان کی سکن جو ہے نا بہت ہی ان ایکسیپٹیبل اور ایجی ہو جاتی ہے. دوسری, مغرب سے پہلے, عصر سے پہلے کا جو ٹائم ہے اور رات کا جو عشاء کا ٹائم ہے بڑا سخت گزرتا ہے ان کے اوپر. پھر ان کی باڈی میں بغیر کسی وجہ کے درد شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو اتنی سب سے جو خطرناک چیز ہے کہ آپ کی جو سینسٹیوٹی لیول ہے وہ اتنا زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا پہاڑ جیسے لگتی ہے. آپ کے اندر ایمپتھی اور سینسٹیوٹی مکس ہو جاتی ہے, اور جب آپ کی نظر ٹھیک بھی ہو جاتی ہے تب بھی ہمیں یہ آتے ہیں, ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو نظر, اگر آپ سوچیں کہ نظر بڑا آسان طریقہ ہے ایول آئیڈینٹی کو نکالنے کے لیے. میں سب سے پہلے تو جو مذاہب والے لوگ ہیں, جو بھی ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں جی یہ وظائف پڑھیں, یہ کریں, یہ کریں. قرآن اس لیے حاصل کیا, اگر میں نے یہ لائٹ خریدی اور اس کے ساتھ جو مینول بک ہے وہ عربک میں آ گیا, فرینچ میں آ گیا, پشتو میں آ گیا, میں پشتو بولتا ہوں, تو میں اس کو راٹا بھی لگا لوں گا, میں اس لائٹ کو یوز نہیں کر سکوں گا. کیا فائدہ؟ ہم نے جو قرآن کو صرف آیت پڑھنے کے لیے رکھ لیا نا, وہ میرا خیال ہے کافی نہیں ہے. میرے اللہ تعالیٰ کا میسج ہے, بائبل میرا اللہ کا میسج ہے جو بھی. اگر آپ ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں بائبل میں کیا بھیجا ہے, اور آپ اس کو صرف 15 نیکیوں کے لیے پڑھیں گے اور میرے اللہ تعالیٰ کا آپ جو بات کر رہا ہے اس کو سمجھے نہ اور اس کی امپلیمنٹ نہ کرے. مجھ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے جی وظائف کیا ہوتا ہے, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ایک نام لیں, اللہ تعالیٰ کا ایک نام لیں, اور اس نام کو, اس کی صفت کو, اس نام کی صفت کو اپنے اوپر طاری کر لیں, وہ آپ کے لیے اسم اعظم بن جائے گا. آپ رحیم اٹھا لیں, آپ کریم اٹھا لیں, آپ ودود اٹھا لیں, اور اس کی صفات اپنے لیے کر لیں گے, وہ آپ کے لیے اسم اعظم ہے. یہ میرے اپنے پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں آپ کو کسی سے سوچی سمجھی کہیں بات نہیں بتا رہا ہوں. اگر آپ کو نظر لگی ہے نا, آپ کچھ نہ کریں, آپ صرف صدقہ دینا شروع کر دیں. چاہے آپ پرندوں کو دیں, چاہے آپ مسکراہٹ کا دیں, یا جا کے کسی ہاسپٹل میں جس کے پاس کوئی نہیں بیٹھا, کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہو, 5 منٹ بیٹھ جایا کرے اس نیت سے کہ اللہ میں اپنی نظر اتروانے آئی ہوں. اس نیت سے آپ 2 وقت کا کھانا کھلا دیں. جس نیکی میں کسی اور بندے کا فائدہ نہ ہو نا, وہ نیکی بڑی سیلفش ہو جاتی ہے کبھی کبھی. آپ کی نیکی بھی وہ ہونی چاہیے جس میں ایک دوسرے کا فائدہ ہو, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ تک جس کا برا نہیں کر سکتے, آپ اس کا اچھا بھی نہیں کر سکتے, آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. مگر اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان راستہ بنا دیا ایک دوسرے کے ذریعے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کے اندر ہی اللہ ہے نا, آپ نے اس بندے کی یا اس ٹیچر کی عزت نہیں کرنی, اس کے رول کی عزت اس لیے کرنی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, یہ بہت غصے والی بھی ہوں گی, کوئی ٹیچر غصے والی ہوتی ہے, وہ بیچاری ہسبینڈ سے لڑ کے آتی ہے, بچوں کے رکشے والے کے آتی ہے میڈ, تو وہ چڑچڑی ہوتی ہے نا. وہی وقت ہے اس کو ایز کرنے کا کہ اللہ میں تیری پینٹنگ کو ایز کر رہا ہوں. تو میرا اللہ تعالیٰ, آپ ایک دفعہ ایز کریں گے نا کہ اس کی پینٹنگ کو, میرا اللہ تعالیٰ ساری زندگی ایز کر دے گا آپ کو. اس کو پوچھنے والا کون؟ بہت شکریہ, بہت مہربانی. سو نائس آف یو. اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے آپ کے توسط سے. اگر کسی ایک بچہ یا بچی کو فرق پڑ جائے گا تو میری آخرت بن جائے گی. آپ کا شکریہ.